मदारिस का इशू जो है वो इंतहा पसंदी टेररिज्म के इशू से बहुत बड़ा इशू है। पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है टेररिज्म का इस रीजन के अंदर, वो तो डे वन से ये तो इंडिया से ही रिलेटेड है। जो रोल पाकिस्तान का था चाइना और अफगानिस्तान को लेके, अब वो चाइना का रोल बन गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ तज़ाद कास्ट। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद आमिर राना, रिसर्च स्कॉलर हैं, सिक्योरिटी पर गहरी नज़र रखते हैं और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं। और इनकी इंतहा पसंदी के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो इतनी पेचीदगियाँ हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू जी शुक्रिया। सर, आपने कल भी आर्ग्यू किया है, पाकिस्तान जो है ऐसा लगता है जैसे बंद गली में चला गया है अफ़गानिस्तान के हवाले से। और आपने जिसमें उसमें एक आर्गुमेंट ये भी दिया है कि चेहरे बदलने से कुछ भी नहीं होगा। तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बची है? क्या हमारी यही ऑप्शन थी कि हम तालिबान को अपना एलाई या उस तरह से समझते थे और उनको हमने सेफ़ हेवन्स भी दिए और हमें कुछ समझ नहीं आ रही है? देखिए, ये इतना आसान तो नहीं है चीज़ें। ऑप्शंस हर वक्त मौजूद होती हैं। पहला तो आपने ये पूछा, तो अभी भी ऑप्शंस हैं। मैंने अपने आर्टिकल में भी मेंशन किया कि दोनों तरीके से हो सकता है। सॉफ्ट अप्रोचेस के ज़रिए भी हो सकता है, और अगर थोड़ा सा मास्कुलर चाहिए, और मास्कुलर में ज़रूरी नहीं है ऑपरेशन ही की तरफ जाएं, तो एक ज़रा आप हार्ड एग्रेसिव डिप्लोमेसी के साथ भी चीज़ें कर सकते हैं। तो बाकी के तालिबान के अलावा ऑप्शंस, मेरा ख़्याल है कि एक बहुत बड़ा मुग़ालता हमारे यहाँ पाया जाता है कि तालिबान के साथ शायद कोई हमारा बहुत ही कोई डीप कोई लव रिलेशनशिप था, और हम एक बहुत ही कोई पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत और एक इस्लामी रियासत अफ़गानिस्तान में चाहता था। पाकिस्तान के सबसे पहले तो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव को समझना चाहिए। वो अफ़गानिस्तान उसकी बड़ी इम्पोर्टेंट पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक कैलकुलस के अंदर है, और हमेशा पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के नुक्ते नज़र से देखता है। और ज़ाहिर है इसके ऊपर आर्गूमेंट हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है, इसके बगैर भी आप इंडिया के साथ जो है अपना बैलेंस डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजिक रख सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये है पॉलिसी और अमल में रही है। उसमें कोई भी क़ुव्वत ऐसी होगी जो अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार में होगी और जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहेगी, जो इंडिया के साथ इत्तेहाद करना चाहेगी या पाकिस्तान के दुश्मनों की तरफ जाना चाहेगी, तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं एकदम से वो हसासियत उनकी बेदार हो जाती है, और वो फिर अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। तालिबान के साथ भी ऐसा ही था। तालिबान के साथ चूँकि हमारी निस्बत 1979 से चली आ रही थी मुजाहिदीन के साथ, और मुजाहिदीन से वही जो है वो ट्रांसफ़र हुई तालिबान के पास, तो ऐसा लगता था कि शायद हमारा कोई नज़रियाती अहदाफ़ हैं। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के कोई नज़रियाती अहदाफ़ नहीं थे, वो स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल अहदाफ़ थे जो पूरे हो गए। अब वो चूँकि पॉलिटिकल अहदाफ़ थे, पूरे हो गए, अब तालिबान जो हैं बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पहले रजीम्स करती थी उन्होंने। और ये पाकिस्तान को शायद पहले से थोड़ा सा आइडिया तो था कि ये चीज़ें इस तरह से होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसी चीज़ का अंदाज़ा होना और किसी चीज़ का आपके पास असेसमेंट होना एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए तैयार होना, उसके लिए काउंटर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वो ना होना, ये बड़ा अलमिया है। पिछले 2-3 साल के अंदर यही हुआ है कि हमने 2-3 हल ट्राई किए, तो उसमें अभी तक कोई हल एज़ सच कोई सामने नहीं आ रहा। और जब अभी हल चल रहा है कि जी प्रेशर डाल के रखें और तालिबान के ऊपर उनसे बातचीत ही ना करें, नाराज़ होकर बैठ जाएँ, तो ये कोई किसी भी मसले का हल नहीं होता। हमने रिसेंटली जो रिपोर्ट्स देखी हैं, तकरीबन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात 27% एक महीने से दूसरे महीने में बढ़े हैं और पिछले 3-4 सालों में तो बहुत ज़्यादा है। पहले तो बिल्कुल ठीक हो चुका था जब ज़रब अज़ब उसके बाद से। और अब हमने ट्रेड को भी कम किया है, जिस तरह आपने भी फिगर्स दी, $54 मिलियन कम हुए हैं पिछले 6 माह में। और हमने अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को भी थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है, इंगेजमेंट थोड़ी सी कम हुई है, वरना एक साल में 1-2 दौरे हमारे मिनिस्ट्रियल सतह पर होते रहे हैं। तालिबान का ये आर्गूमेंट है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो ये दहशत गर्दी है ये इनका इंटरनल मैटर है, तो इसमें वेट है कि ये हमारे अपने मसले हैं। देखिए, ये फिर
سب سے پہلے جو آپ کا پہلا پارٹ ہے کوشچنس کا کہ ٹریڈ بھی کم ہو گئی اور دہشت گرد بھی بڑھ گئی، تو کیا وجہ ہے طالبان دباؤ میں ابھی تک کیوں نہیں آئے پاکستان کے، اور ہم نے اتنا سخت رویہ رکھا ہوا ہے؟ تو اس بھی میں نے یہی میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ طالبان کے پاس آپشنز بہت ہیں. اگر یہ آپشنز نہ ہوتی اور جو پاکستان کے جو ہمارے سیکیورٹی کے آرکیٹیکٹ ہیں، تو اگر یہ 2020-21 والی صورتحال رہتی تو پاکستان کا انفلوئنس بھی رہتا. لیکن جیسے ہی نیٹو فورسز گئی ہیں، سب سے پہلے تو امریکہ نے خود جو ہے اپنے فارمل ریلیشن شپ کو انفارمل میں کنورٹ کیا، پھر فارمل انفارمل میں کنورٹ کیا، پھر چائنا نے ایک دم سے انکروچ کیا. چائنا جو ہمیشہ پاکستان کے اوپر ڈپینڈ کرتا تھا افغانستان کی پالیسی کے اوپر، خاص طور کے اوپر طالبان کے لیے، پھر رشیا، تو اس کو اتنی زیادہ آکسیجن ملی ہے باہر سے کہ اب اس کو پاکستان کے پریشر کی شاید وہ بڑا آسانی سے کمپیل کر سکتا ہے اس کو. یہ ایک بڑی وجہ ہے. دہشت گردی کی جہاں تک ہے، بڑا اہم تعلق ہے. اگر طالبان کا تعاون ہو تو ٹی ٹی پی کا جو تھریٹ ہے وہ ختم تو نہیں، خاصی حد تک منیمائز ہو جائے گا. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بلوچ انسرشنس جو ہیں ان کی قیادت کہاں چھپی ہوئی ہے، اور جو ان کے پاس ویپن ہے وہ سارا نیٹو کو لیفٹ اوور ہے. کون ان کو ہینڈ اوور کر رہا ہے، کہاں سے وہ پرچیز کر رہے ہیں، یا کون ان کو دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ یہ افغانستان سے ہی جڑی ہوئی ہیں. یہ پاکستان کے دونوں پروونسز کے اندر بدامنی، پاکستان کی اپنی غلطیاں اپنی جگہ پہ انٹرنل، لیکن بہرحال جو اس وقت افغانستان کا جو رول ہے اس پوری دہشت گردی میں، انسرجنسی میں، وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. چائنیز انوائے پچھلے دنوں افغانستان گئے ہوئے تھے اور پاکستان بھی آئے تھے. اس کے بعد انہوں نے ملا یعقوب سے ملاقات میں یہ اٹھایا تھا کہ آپ کے جو یہاں پہ پناہ لیے ہوئے بلوچ انسرجنٹس ہیں وہ ان حملوں میں انوالو ہیں جو کراچی میں یا چائنیز نیشنلز کے اوپر ہوتے ہیں. تو ملا یعقوب نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں جو ہے نا اس کے ثبوت دیں. تو کیا پاکستان کے پاس اتنا ہارڈ ایویڈنس ہے کہ پاکستان چائنا کو لیوریج کرے؟ فار ایگزامپل جو چائنا کے پاس لیوریج ہے طالبان سے انگیجمنٹ کی بھی، اور وہ دیکھتے بھی ہیں چائنا کی طرف طالبان، تو کیا اتنی لیوریج ہے کہ وہ ہمارے کنسرنز ٹی ٹی پی کے معاملے میں نہیں، بلوچستان کے معاملے میں ایڈریس کر پائیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو رول پاکستان کا تھا چائنا اور افغانستان کو لے کے، اب وہ چائنا کا رول بن گیا ہے پاکستان اور افغانستان کو لے کے. یہ تو ایک سب سے اہم لمحہ فکریہ تو یہ ہونا چاہیے. باقی طالبان وہی ٹیمپلیٹ یوز کر رہے ہیں جو ہم نے مسلسل 9/11 کے بعد یوز کیا کہ ہم تو طالبان کو سپورٹ نہیں کر رہے، اگر ثبوت ہیں تو دیں. کہاں ہے کوئٹہ شورا، کہاں ہے پشاور شورا، کہاں ہے یہ حقانی نیٹ ورک؟ تو یہ تو وہی آرگومنٹ ہیں، اور جس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس آرگومنٹ کے اندر کتنی جان ہو سکتی ہے. ایویڈنس بھی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ری لوکیشن کے اندر ریکویسٹ کس نے کی تھی. طالبان نے کہا کہ جی ہم آپ کے لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے کسی اور علاقے میں لے جاتے ہیں تو ہمیں اتنے پیسے دیں. تو وہ ساری چیزیں ہیں. اور جو لوگ جاتے رہے ہیں، مذاکرات کرتے رہے ہیں، پاکستان کے ٹرائبل ایلڈرز، پولیٹیکل جرگہ، علماء کرام، تو کس سے ملتے رہے ہیں جا کے؟ طالبان کی پروڈکشن کے اندر وہ انہی لوگوں سے ملتے رہے ہیں. اور وہ جو ان کے سارے جو حالات واقعات دیکھ کے آئے کہ ٹی ٹی پی کے جو کمانڈرز ہیں ان کو جس قسم کا پروٹوکول ہے وہ تو اسٹیٹ پروٹوکول ہے. تو اس کے بعد کیا بات چھپ سکتی ہے؟ ڈپلومیٹک سطح کے اوپر یہ اس طرح کے آرگومنٹ سے بہانے بازی ہوتی ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے. طالبان انفلوئنس یوز کر سکتا ہے یا نہیں، چائنا یوز کر سکتا ہے کہ نہیں، اس کی ایک اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. لیکن یہ صرف دہشت گردی کے ساتھ ہی جڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے. وہ پھر چائنا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہ پھر واخان کوریڈور کا ایک ایشو ہے، پھر کنیکٹیوٹی کا سینٹرل ایشیا سے ایشو ہے. تو چیزیں جب بھی آپ پولیٹیکل جیو پولیٹیکل کیلکولیشنز کرتے ہیں، اسیسمنٹس کرتے ہیں، تو بہت سارے فیکٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے. شاید چائنا اس طریقے سے دباؤ نہ ڈال سکے طالبان کے اوپر جیسے پاکستان کی ابھی حیثیت ہے، اور پاکستان دباؤ ڈال رہے ہیں. آپ آرگیو کرتے ہیں یوتھ بلج پاکستان کا 67% آبادی جو ہے وہ انڈر 30 ہے، اور جس طرح 59%، 59 سے 62 تک. اور یہ بہت بڑا ایندھن ہے اگر بے روزگاری اور ملک کے اکنامک حالات ایسے رہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ایز اے معاشرہ، ایز اے حکومت نے، ریاست نے ایسا کوئی کام کیا ہے کہ ہم ان کو انگیج کر سکیں؟ ورنہ تو یہ جس طرح کے حالات دنیا میں چل رہے ہیں، اسپیشلی یہ سیریا
اور اس کے بعد تو آپ دیکھیں کہ ایک بالکل فیول ملے گا ان کو، جو جہادی تنظیمیں ان کو تو لوگ ملیں گے کہ دیکھیں یہ تو بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، اور پھر اس پہ حدیث اور وہ ساری چیزیں وہ فٹ بھی کر رہے ہیں۔ نہیں ہم جی اس میں ایسا کیا تو ہے، ریاست نے پالیسیاں بنائی ہیں، یوتھ پالیسیاں، لیکن وہ عمل کوئی نہیں ہوا۔ انہوں نے بہت سارے نوجوانوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، کبھی کنونشن سینٹر میں، کبھی لاہور کے اقبال آڈیٹوریم کے اندر، تو یہ اس طرح کی چیزیں گمکس وغیرہ کرتے ہیں، کبھی لیپ ٹاپ اسکیم کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اسکیموں سے جو ہے یوتھ کو ٹیپ کر لیں گے۔ کلیئرٹی نہیں ہے، خواہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا اس وقت جو سویلین گورنمنٹ ہے، کہ یوتھ کا پوٹینشیل ہے کیا، اور کیسے وہ اسپائل ہو رہا ہے، اور کیسے وہ مس یوز ہو سکتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ان کو فکر یہی ہے کہ سوشل میڈیا ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ان کا یہی کنسرن ہے۔ تو اس کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے ڈیل کریں جیسے یہ ایک پولیٹیکل پروسیس کو، فنومنن کو ڈیل کرتے ہیں، تو وہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ ہاں، جہاں تک یہ کہ یہ کیا اتنا انسپائر ہو سکتا ہے کہ سیریا سے، بنگلہ دیش سے جو چینجز آ رہی ہیں، لیکن وہ انفلوئنس تو کہیں نہ کہیں کے اوپر ہوتا ہے، اور لیکن اتنا بڑا انفلوئنس کہ کوئی نیشنل وائڈ موومنٹ شروع ہو جائے، اس کے امکانات کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایتھنیکلی، ریلیجیسلی، سیکٹیرینلی بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ جس طرح کی موومنٹ سیریا میں چلی، اس طرح کی موومنٹس پاکستان میں، بلوچستان کے اندر اس کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے۔ جو بنگلہ دیش میں ہوا، وہ ابھی جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، یا اس سے پہلے جی بی کے اندر ہوا، وہ اس سے کمپیریزن، یعنی وہ اسی طرح کی کسی نہ کسی لیول کے اوپر موومنٹس تو چل رہی ہیں، لیکن کنفائن ہے مختلف ٹیریٹریز کے اندر، اور یہی سیو کرتی ہے یہاں کی جو پاور ایلیٹ ہیں، اشرافیہ ہے، ان کو، کہ ان کو لگتا ہے کہ ساری جو ریزسٹنس کی فورسز ہیں، وہ خواہ وائلنٹ ہو، نان وائلنٹ ہو، ڈیوائیڈڈ بہت زیادہ ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی پیچ اپ کا یا اکٹھے ہونے کا چانس ابھی کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ ایک ملیٹنٹ سطح کے اوپر ٹی ٹی پی کوشش کرتی ہے بی ایل اے کے ساتھ الائنس کرنے کی، لیکن ابھی تک وہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ تو اتنی زیادہ ڈویژنس آلریڈی پاکستان کے اندر ہیں، ایتھنک، ریلیجیس اور نیشنلزم، سب نیشنلزم کے نام کے اوپر، یہ چیزیں اکٹھی نہیں ہو پا رہی، اور یہی بڑا ایڈوانٹیج پاور ایلیٹ کو اپنے لیے لگتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کے پی اور بلوچستان میں ریاست کی رٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ یہ خاصا سبجیکٹو قسم کا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہے کیا، اس کو کہاں کہاں ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کیسے ہیں۔ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بی ایریاز بھی ہیں اور سیٹل ایریاز بھی ہیں، وہاں پہ چیلنجز جو ہیں وہ ہر 20-25 کلومیٹر کے بعد سیکیورٹی کا چینج ہو جائے گا۔ ساؤتھ بلوچستان کے اندر بہت شدید سیکیورٹی کا ایشو ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ پیراملٹری ہے، ہماری باقی فورسز وہاں پہ موجود ہیں، اس کو کنٹرول تو کیا ہوا ہے، لیکن پولیس بھی خاصی جو ہے وہ پولیسنگ جہاں جہاں پہ سیٹل ایریاز میں خاصی ویک ہوئی ہے۔ کے پی کی صورتحال، یہاں کی صدرن ڈسٹرکٹس کے اندر جو پولیس کے ساتھ پیش آ رہی ہے، اس کا ایک علیحدہ سے کانٹیکسٹ ہے کہ پولیس کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کو ویک کیا جا رہا ہے، اور وہ ٹی ٹی پی کا ایک بڑا مخصوص ہدف ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پولیس فورس کو جو یہاں پہ ٹارگٹ کر کے ایک تو سمپتھی گین کریں، اور دوسرا یہ کہ ایک ڈیوائڈ جو ہے سیکورٹی فورسز کے اندر کریٹ کی جائے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈی آئی خان، بنو، ٹانگ، ان ایریاز کے اندر زیادہ ہے۔ ادروائز باقی کے پی کے اندر سیکورٹی کی صورتحال ویسی ہے جیسے پنجاب میں ہے یا سندھ کے اندر ہے۔ تو یہی اگر آپ اس کو اسٹیٹسٹکلی دیکھیں گے کہاں کہاں پہ کانفلکٹ جو ہے اس وقت ہے، تو وہ آپ کو سرزرن کے پی کا ساؤتھ اور بلوچستان کا ساؤتھ، اور اس میں تھوڑی سی ویریشن آتی ہے جب بی ایل اے لارج اسکیل آپریشن کرتی ہے، تو وہ پھر سینٹرل بلوچستان تک آتی ہے، ویسٹرن پارٹ تک آتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی میجر پاکٹس ادھر ہی ہیں۔ اسی طریقے ٹی ٹی پی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ صدرن ڈسٹرکٹ سے نکل کے وہ تھوڑا سا ڈی آئی خان اور پرواہ کی طرف، اندر کی طرف آئے، وہ پھر پیچھے بیک ٹریک کرتے ہیں۔ تو اس طرح لگتا ہے کہ بڑی کیلکولیٹڈ قسم کی اپروچ ہے، جیسے طالبان کی جو افغانستان میں تھی نیٹو کے خلاف، اسی قسم کی دو جگہ کے اوپر بڑی اسٹریٹجک قسم کی موو ہو رہی ہیں، اور اس کے زیادہ اثرات ہو سکتے ہیں فیوچر میں۔ کانسپریسی تھیوریز کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ سم ہاؤ ٹیریٹوریل گین کر کے
تو چشمہ یا ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس سے دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ دیکھیں جی یہ سنبھال نہیں سکتے اس کو، اور یہ کنسرن بھی ہے انٹرنیشنل لیول پہ. آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی تھیوری ہے؟ دیکھیے یہ ابھی جو اس طرح کے کنسرنز ابھرے جب انہوں نے میاں والی کے اندر اٹیک ہوئے اور اس ایئر بیس پہ پولیس کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں اس سے اس طرح کا لگا. لیکن یہ پیٹرن دیکھیں کہ یہ اس طرح کا پیٹرن جو ہے وہ تو 2005-6 سے چل رہا ہے، اور جب القاعدہ ٹی پی نہیں بھی بنی تھی تو ملیٹنٹ گروپس جو ہیں یہاں پہ بڑے امپورٹنٹ اسٹریٹجک اہداف کے اوپر حملے کرتے رہے. وہ جی ایچ کیو بھی ہے، وہ کامرا بھی ہے، وہ کوئٹہ کا ایئرپورٹ بھی ہے، ایئر بیس بھی ہے، کراچی ایئرپورٹ بھی ہے، جو آپ کو سارا منگلا کا بھی آپ کے سامنے سارے کرتے رہے ہیں. لیکن اتنا بڑا کہ وہ وہاں تک پہنچ جائیں پاکستان کے جو حساس کی نیوکلر اثاثے ہیں ان تک، وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ایگزیسریٹڈ ہے. ٹی پی کے ویو کو دیکھنا پڑتا ہے. القاعدہ کے بارے میں یہ تو خیال تھا کہ انہوں نے بالکل ڈرٹی بامس کی طرف اور جو اسمارٹ آرمز جو ہیں ان کے حصول کے لیے کوشش کی، لیکن وہ بھی کوئی بہت سیریس اٹیمپٹ نہیں تھی. یہ ایگزیسریٹ کرتے ہیں تھریٹ کو، اس کے پولیٹیکل ویو کے اندر یہ چیز فٹ بیٹھتی نہیں ہے. ٹی پی کے پولیٹیکل ویو میں ایمبیشنز کے اندر اس کا ایمبیشن فی الحال تو ہے کہ ایک اسلامی ایمریٹس جو ہے قبائلی علاقہ جات میں قائم کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ جہاں جہاں سے اس کو سپورٹ ملی ہے وہاں پہ اپنی مدد باہم پہنچائیں. جیسے افغان طالبان ٹی پی کر رہے ہیں، ٹی پی آگے کرے گی. یہ بڑی اسٹینڈرڈ قسم کی ان کی اپروچ اور پالیسی ہے. تو اس میں میرا خیال ایگزیجریٹڈ ہے. پرابلم لگتا ہی ہے کہ جو بی ایل اے کے ساتھ ان کی پالیسی ہے کہ پورا جو جنکشن ہے نارتھ سندھ کا، ساؤتھ پنجاب کا اور ساؤتھ کے پی کا، وہ یہاں پہ جو پاکستان کی جو بیک ہے وہ خاصی تھن ہے. وہ اس کو میرا خیال ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اس کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کی ایکسیس اور کے پی کی ان پارٹس کی ایکسیس جو ہے باقی پاکستان سے کم ہو جائے گی. تو یہ تو اس کے اسٹریٹجک اہداف سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہ ابھی میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کہ اس آئیڈیا کو بائی کرنا کہ وہ ہمارے حساس جو معاملات ہیں ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. انڈیا کے اندر القاعدہ سب کانٹیننٹ کا میڈیا وہیں سے چلتا ہے، اور وہ فنڈنگ بھی اکٹھی کرتے ہیں. داعش کے بہت سارے لوگ انڈیا سے افغانستان پہنچے اور سم ٹائمز پاکستان کے راستے بھی پہنچے اور افغانستان گئے اور پھر پاکستان آ کے بٹھیں. تو انڈیا کا رول کیا پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی میں انڈیا کی کوئی اسپیس موجود ہے؟ اسی کے متعلق تو ہے سارا یہ ٹیررزم کا جتنا پیرافرنیلی ہے. لیکن یہ میرے لیے خبر ہے کہ اے کیو آئی ایس کا جو ہیڈ کوارٹر انڈیا میں ہے وہ بھی افغانستان میں ہی ہے، اور اس کے جو کرتا دھرتا ہے وہ یا تو اسلام آباد پنڈی کے یونیورسٹیز سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں یا کراچی کے مدارس کے لوگ اس کو آپریٹ کرتے ہیں. ایک دور میں اس میں انڈیا کے لوگ اس میں آ کے شامل ہوتے رہے، لیکن جو لیڈرشپ ہے انہی کے پاس ہے اور ان کا بڑا کلوز الائنس ہے ٹی پی کے ساتھ. تو ان کے آبجیکٹیو ان کے ہیں. انڈیا تو کور ہے اس پورا جو کانفلکٹ ہے ٹیررزم کا اس ریجن کے اندر، وہ تو ڈے ون سے یہ تو انڈیا سے ہی ریلیٹڈ ہے. اور افغانستان کے اندر جو پاکستان نے شمولیت اختیار کی تھی افغان سوویت وار کے اندر، وہ ٹھنڈے پانیوں کی جنگ تو نہیں تھی. وہ تو بنیادی طور کے اوپر ایک آپ سیٹو سینٹو کے بعد ایک نئے الائنس کی ضرورت تھی، گلوبل الائنس کی، جو ایسٹ پاکستان کے الگ ہونے کے بعد پاکستان بہت ہی آئسولیٹڈ فیل کر رہا تھا. 74 کے اندر انڈیا کے جو ایٹمی دھماکے بھی ہو گئے ہوئے تھے، اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ کانٹیکس تھا. تو ہم نے اس لیے جوائن کیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ بیلنس کر سکیں اور دوبارہ سے سیٹو اور سینٹو کی جو پوزیشنز تھیں اس کو حاصل کر سکیں اپنے اس حجم کے ساتھ جو ویسٹ پاکستان کے اندر تھا. تو وہ اس میں پاکستان نے بڑی سکسیزفلی اس کو سسٹین کیا اور اپنا ویٹ کو بڑھایا اور بیلنس کیا. تو یہ اور اسی کے لیے پھر وہیں سے بھی کشمیر کے اندر اپرائزنگ کا 84 کے اندر یہ جنرل ضیاء کے ذہن میں آ گیا تھا کہ جی یہاں سے ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، بھیجنا ہے. اور 84 میں لوگ آنا شروع ہو گئے تھے ادھر سے مقبوضہ کشمیر سے، ان کی ٹریننگ افغانستان میں شروع ہو گئی تھی. تو یہی بعد میں جو لوگ بگڑ گئے ہیں
جو 9/11 کے بعد انہی لوگوں نے بنیادی طور پہ بغاوت کی ہے، جو کشمیر میں لڑ رہے تھے، جو افغانستان میں تھے، جو پاکستان کے اثاثے تھے، جو سینٹرل ایشیا کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے، جو بوزنیا کے اندر جہاد کرنا چاہتے تھے، جو موگاڈیشو کے اندر جا کے اپنے نیٹ ورک بنا رہے تھے. تو یہ تو سارا اس وقت کا پیرافرنیلیا ہے، اور انہوں نے بغاوت کی، اور انہوں نے پھر ری تھنکنگ ہوئی القاعدہ کے انفلوئنس کے اندر کہ نہیں، اب ریاست کے ساتھ رہنا جو ہے وہ جو جہاد نہیں ہے، بلکہ آپ پراکسی ہوں گے، بلکہ فساد آپ برپا کریں گے. تو یہ ڈبیٹ چلتی رہی، اور ٹی ٹی پی اسی خمیر سے اٹھی ہے، اسی کے خمیر سے اٹھی ہے. تو انڈیا تو شروع سے لے کے ابھی تک یہ سارا، اور پاکستان کا جو اپیسمنٹ کا رویہ ہوتا ہے، گڈ اور بیڈ کی ڈبیٹ جو 20-30 سال پاکستان میں چل دے رہی، وہ اس کا بھی ایک انڈیا ایک کانٹیکسٹ ہے. ہمارے ذہن میں یوٹیلیٹی رہتی ہے کہ یار ان لوگوں کو کبھی ہم پھر استعمال کریں گے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انڈیا ابھی بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر. ہاں جہاں تک کوپریشن کی بات ہے، اس پہ کئی مرتبہ بات ہوئی جب حالات پاکستان کے اچھے تھے. واجپائی کے دور میں ہوئی، منموہن کے دور میں، تو بلکہ وہ ڈوزیئر بھی ایکسچینج ہوئے. پھر یہ تھا کہ انٹیلیجنس لیول کی کوارڈینیشن کی بات بھی ہوئی، کسی سطح کے اوپر ہوئی بھی، لیکن وہ پھر رک گئی ممبئی اٹیکس کے بعد. تو وہ پروبیبلٹی تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے، اور جب پاکستان کا آرگومنٹ تو یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب بھی بیک ڈور میں بات ہو کہ سارے مسائل بیٹھ چیت کے حل کریں، اور جہاں تک ٹیررزم کا ایشو ہے اس کے اوپر بھی ایک جوائنٹ میکنزم بنایا جا سکتا ہے. اس پہ بات بھی ہوتی رہی ہے. پروبیبلٹیز ہیں، لیکن کبھی پاکستان کی طرف سے، کبھی انڈیا کی طرف سے، کبھی کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز، کوئی وجہ، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ چل نہیں پایا. جہادی تنظیموں کی نرسری، پاکستان کے مدارس کا نیٹ ورک، جس کو دنیا جہاں سے پیسے بھی ملتے رہے، عرب بھی اور US بھی، اس کے ریفارمز بل کی ایک ڈبیٹ ابھی پھر شروع ہوئی ہے. اور آپ کی جو آرگیومنٹ ہے اس سے جو میں نے ڈرا کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے، یا میں نے ایسے سمجھا ہے کہ بلی کو دودھ کی رکھوالی پہ رکھا ہوا ہے. یعنی یہ جو بل بنایا ہے، یا جو ریفارمز یا جو رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے، وہ مدارس نے خود ہی طے کیا ہے. تو کیا ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس پر ہم ان کو راضی کریں، اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ لنک ہے ڈائریکٹلی ٹیرر فائنینسنگ سے. اور بالکل اس سے زیادہ بڑا مدارس کا ایشو جو ہے وہ انتہا پسندی ٹیررزم کے ایشو سے بہت بڑا ایشو ہے. یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے. اس کے اوپر خاصی ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ مدارس کی انکروچمنٹ فارمل ایجوکیشن سیکٹر میں کس حد تک بڑھ گئی ہے. آپ کے جتنے اردو عربی ٹیچر اور مطالعہ پاکستان کے ٹیچر پرائمری سے لے کے یونیورسٹی لیول تک جو ہیں لنگوسٹک کے، وہ سارے مدرسہ سے ابھی آ رہے ہیں، اور وہ کس قسم کا انفلوئنس لے کے آ رہے ہیں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. پھر ان کی ایکسپینشن کئی طریقے سے ہو رہی ہے. مدارس تو اپنے طریقے پہ بڑھ رہے ہیں. جو مدرسہ بڑا ہوتا ہے وہ اپنی 17 برانچیں 20 برانچیں بناتا ہے، اس کے ساتھ 4 سکول فارمل بھی کھول لیتا ہے، 2 خواتین کے لیے کھول لیتا ہے، ایک چیریٹی بنا لیتا ہے، ایک ڈسپینسری بنا لیتا ہے. تو اس کی تو پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ ایک پوری پیرلل اکانومی ہے پاکستان کی. آج تک میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اس سطح کی جو متوازی پولیٹیکل اکانومی ہے کسی اور انسٹیٹیوشن کی رہی ہو، سوائے اس کے کہ ملٹری کے اوپر بات کی جاتی ہے ملٹری کی، تو وہ تو باقاعدہ کم از کم ریاست کا حصہ تو ہے. تو یہ اتنے ہیوج ریسورسز ہیں فنڈ کلیکشن سے لے کے، اور یہ تو پروفٹ میکنگ ایک پورا سیکٹر ہے. ایک تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر ریفارمز جو ہیں وہ کریکولم کے اندر وہ اس لیول کی نہیں ہیں کہ یہ کوئی اچھی اسکالرشپ پیدا کر سکیں. ایون کہ جو درس نظامی تھا وہ بھی انہوں نے بہت ہی زیادہ کنفائن کر لیا ہے. ان کے پاس تو ابھی درس نظامی بھی 20% جو ہے یہ اس کو نہیں پڑھاتے. تو جس قسم کا مائنڈ سیٹ یہ پروموٹ کر رہے ہیں، یہ ایک تو بہت ہی کنزرویٹو مائنڈ سیٹ ہے. کنزرویٹو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سخت نہیں ہے کہ اپنے کمپیٹیبلٹی پیدا کر سکے جو دنیا میں چینجز ہو رہی ہیں، جو باقی مسلم دنیا میں چینجز ہو رہی ہیں اس کو دیکھ سکے، اس کو ایبزارب کر سکے. یہ پورا ہیومن کیپٹل کو جو ہے ویسٹ کر رہا ہے. ایکسٹریمزم اس کی ایک مثال ہے، ٹیررزم اس کی میں بھی
2 سے 5% جو اس کا حصہ ہو. لیکن یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے ریاست پاکستان کے لیے جو روز بروز کمپلیکیٹڈ ہوتا جائے گا. اب اسٹیشن کا ہی مسئلہ ہے. یہ 2005 سے تو میں دیکھ رہا ہوں اس کو. اس سے پہلے میں نیوز پیپر کے لیے کور کرتا تھا لیٹ 90s میں. اس وقت بھی یہ ڈبیٹ چل رہی تھی. لیکن 2005 میں آ کے یہ لگا کہ یار یہ اب رجسٹریشن کے فارمولے پہ ایگری کرنے والے ہیں. تو یہ ہر مرتبہ ایگری کرتے ہیں اور ایگری کر کے یہ پھر بھاگ جاتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں سوسائٹی سیکس سے نکال دیں, ان کو نکال دیا, ان کا پھر ہمیں لے آئے. تو کہ ہمیں ایجوکیشن کے اندر کر دیں, ہمیں وزارت مذہبی امور کے اندر کر دیں. تو اصل میں یہ ساری بہانے بازی ہے. بہانے بازی صرف اس لیے ہے کہ اس کی پولیٹیکل اکانومی کا سکیل اتنا زیادہ ہے کہ اس کو کسی قسم کے آڈٹ میں نہیں لانا چاہتے. آڈٹ ہوتا ہے 2 طرح کا, ایک ہے فائنینشیل آڈٹ, ایک ہے آپ کا پولیٹیکل آڈٹ. سیکیورٹی ادارے, ویجیلنس کے ادارے, پارلیمنٹ, وہ کوئی بھی آپ کے اوپر نظر رکھ سکتا ہے, چیک کر سکتا ہے. اور سب سے بڑا خوف یہی ہے, اور مولانا کا بھی یہی ہے. اس لیے انہوں نے چپ چپیتے جو ہے وہ قانون پاس کیا اور کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہماری جو ہے ڈسکشنز ہوئی تھیں آرمی چیف کے ساتھ اور اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوا. الٹیمیٹلی یہ سوائے اپنے پولیٹیکل اکانومی کو, اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے علاوہ اس کا اور کوئی, اس کا دوسرا مقصد اور کوئی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ میں سوال ہر کس سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان کیا کریں؟ وہ یہ پاکستان میں رہیں اور یہ فیس کریں جو بھی ڈسٹرکشن ہے معاشرے کی, معیشت کی, ریاست کی, یا پھر یہ کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ دیکھیں کہ کوئی کسی کو زبردستی کہیں پہ نہیں روک سکتا. یہ جذبہ حب الوطنی اور یہ نظریہ, پولیٹیکل افیلیشن, نظریاتی وابستگیاں, یہ بڑی تیزی سے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ بریک ہو رہی ہیں, ریکنسٹرکٹ ہو رہی ہیں بیسیکلی. تو اس میں کسی کو کہنا کہ جی کہ آپ یہاں پہ رہے, یہ تو مائگریشن ہوتی رہے گی اسی طریقے سے. جس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ میگنیٹ کی طرح وہ باہر جاتا جائے گا, اور جس کے پاس سکل نہیں ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ اپنے کچھ ریسورسز لگا کے باہر چلا جائے. لیکن یہ ساری پاپولیشن ایسا نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے یہاں پہ کیا ہے, ان کے لیے فیوچر کی اورینٹیشن ہے نہیں بنیادی طور کے اوپر. پرابلم جو ہے وہ دہشت گردی بھی نہیں ہے, انتہا پسندی بھی نہیں ہے. یہ ریاست نے اور سماج نے آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو ذہنی طور پہ بنجر کر دیا ہے. اس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن اس کے پاس اس کو یوٹیلائز کرنے کی, اپنے نالج کو اپلائی کرنے کی, اس کے اندر سکل ہی پیدا نہیں کی. اور اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بہت زیادہ بڑی ہوئی مذہبیت ہے جو مدارس کی وجہ سے ہے, اور مساجد جتنی بڑی ہیں اس کی وجہ سے ہے. پورا ایک مائنڈ سیٹ تشکیل ہوا ہے. تو اس کے اندر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں اور کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہی ہے, اس سے زیادہ آسان لفظوں میں بات نہیں کی جا سکتی کہ فوکس کریں اپنے مستقبل کے اوپر. کیونکہ جہاں جہاں پہ جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا پوری موومنٹ, وہ کوئی ایک سیاسی تحریک تو تھی لیکن ایک سیاسی موومنٹ سے زیادہ اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ یہ تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ جو عوامی لیگ کی پالیسی ہے وہ بڑی سلیکٹیو ہے, کوٹے سسٹم کو ہٹ کے بھی لے کے, اس سے ان کا فیوچر سیکیور نہیں ہے. کیونکہ وہ جو لوگ اس موومنٹ کے اندر تھے, کوئی انجینئر ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کو لگتا تھا کہ اگر یہ ڈگری کر بھی لیں گے, سب کچھ کر بھی لیں گے, تو ان کے فیوچر کے پراسپیکٹس جو ہیں وہ خاصے کمزور ہوتے جا رہے ہیں, بلیک ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کی ایک موومنٹ تھی فیوچر کو بچانے کی. آپ نے کہا تھا کہ پاکستان میں کیوں نہیں, یہاں پہ فیوچر کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں ہے. لوگ باہر جانا چاہتے ہیں یا وہ ایک بڑے اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہیں. یہ جو مذہب نظریہ, خاص سیاسی نظریہ ہو غیر سیاسی, کیونکہ یہ افیون ہے. یہ بنیادی طور کے اوپر آپ کی پوری انرجی, انسان بنیادی طور پہ ہے کیا, اس کے پاس دماغ ہے چھوٹا سا, اس کے کچھ پارٹس ہیں, کچھ دایاں بایاں آگے پیچھے. تو جب کسی سیاسی عمل کا, کوئی مذہبی تحریک کا, کسی سماجی تحریک کا حصہ بنیں گے, اسی کو یوز کریں گے نا, اپنی باڈی کو یوز کریں گے. جب ایک طرف آپ اسی کو یوز کر رہے ہیں ڈسکنسٹرکشن کے لیے اور اس کو تباہی کے لیے, اور ایک ہی چیز کو سوچتے جا رہے ہیں, تو آپ اپنے بارے میں کب سوچیں گے؟
تو جب تک آپ مستقبل کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اور یہ بہت ہی زیادہ مسنگ ہے پاکستان کے پبلک سیکٹر کے اندر. ایک ہی فرق ہے، جو ایلیٹ کے اسکول ہیں، کالجز ہیں اور عام ایلیٹ کے اسکولوں کے اندر فوکس یہی ہے. شاید ان کی پڑھائی کا معیار اچھا ہو یا نہ ہو، آپ کہیں جی قائد اعظم بڑی اچھی ہے اور کراچی یونیورسٹی اچھی ہے، آئی بی اے بہت بری ہے، وہاں پہ بدماشی ہوتی ہے، افروبلز بہت برا ہے، F8 کا کالج اچھا ہے. فرق ایک ہے صرف، وہاں پہ جیسا بھی ماحول ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہے اور انہوں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. یہ جو سینس ہے وہ لیک کرتی ہے پبلک سیکٹر کے اندر، اور یہی لیک کرتی ہے مدرسہ میں ایک سطح کے اوپر. لیکن ان کے لیے فیوچر کے پراسپیکٹس زیادہ وائڈ ہیں پبلک سیکٹر سے زیادہ. ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنے مواقع ہیں پبلک سیکٹر میں جانے کے لیے، ایجوکیشن سیکٹر کو تقریباً پورا انہوں نے انکروچ کر لیا ہوا ہے. تو مساجد کا ہے، ریلیجیس چیریٹیز ہیں، ان کی پولیٹیکل اکانومی تو تھرائیو کر رہی ہے اور سسٹین کر سکتی ہے، اور وہ سسٹین کر رہی ہے پبلک سیکٹر کی ایجوکیشن کی پرائز کے اوپر. سر تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس چلیں ٹائم. جی، زبردست، بہت مزہ آیا، شکریہ آپ کا.